अरबों पर यह अजाब क्यों आएगा? समझ लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा अगरचे पूरी मुजरिम है इस वक्त, पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क के अंदर भी इस्लाम का निजाम कायम नहीं, और उसीलिए ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। आज हम उस अजाब में मुब्तला है। मेरी किताब मौजूद है इस पर, साबिक़ और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल है। आज क्यों दलील कि कल तक नती पसंद गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब ने उसका जवाब ये किए है। इनमें सबसे बड़े मुजरिम अरब हैं, जिनका जितना ऊंचा रुतबा होता है उतना ही फिर उनकी जुर्म की सजा भी सख्त होती है। अज़वाज मुतहहरात से कह दिया गया था अगर तुम कोई गलत हरकत करोगी तुम्हें तेरी सजा मिलेगी। तुम मोहब्बत के घर में रहती हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अरबों में से थे हुजूर रसूल अरबी, रसूल हाशमी, और नंबर 2 उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम मौजूद है। उन्हें उसे समझने के लिए कोई मुशक्कत और मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर भी मगरबी कॉलोनियल का बिस्तर जैसे जैसे तय होना शुरू हुआ और अरब ममालिक आजाद होने शुरू हुए, किसी ने मास्को को किबला बना लिया, किसी ने वाशिंगटन, इस्लाम को किसी ने अपना किबला लिया। मेरे अपने अंदाजे में हॉलोकॉस्ट जो हुआ था पिछली सदी में, उसको 10 से ज़रब दे दीजिए, उतना बड़ा हॉलोकॉस्ट मिडिल ईस्ट में होगा इस मलहमतुल उज़्मा और मलहमतुल कुबरा के। बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। अलबत्ता उसके बाद पासा पलटेगा। इस पासा पलटने की क्या वजह होगी वो भी मैं आपको बता दूं। मुसलमानों को दोबारा फतेह होनी शुरू होगी। मुसलमान पहले तो ये सारे अरब ममालिक निकल जाएंगे, ग्रेटर इजराइल बन जाएगा गोया। इराक है, शाम है, सऊदी अरब में वो आ जाएंगे, मदीने के करीब तक, मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। वो अल्लाह की तरफ से खास प्रोटेक्शन से होगी, बाकी वो अपना ग्रेटर इजराइल बना ले। फिर जो है देयर विल बी अ रिवर्सल, और उस रिवर्सल में मुसलमान दोबारा रिगेन करेंगे अपने खोए हुए इलाकों को। इसमें 3 वाकयात को ध्यान में रखिए। पहली बात वो जो मैं कह चुका हूँ कि किसी न किसी मुल्क में, किसी अजमी मुल्क में, अरबों पर तो अजाब आ जाएगा, आखिरी अजाब है अजमी मुसलमान मुल्क में। नजरी तौर पर ईरान भी हो सकता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और किसी दर्जे में भारत। वहां भी तो आखिर 20 करोड़ मुसलमान हैं। लोग 18 कह देते हैं और वो 12 भी कह देते हैं कि 20 या 25 करोड़ मुसलमान बस रहा है हिंदुस्तान के। 12 ये जो दोबारा फिर मुसलमान जो है उभरेंगे, उसमें पहला सबब क्या होगा कि किसी इलाके में, अजमी मुसलमान इलाके में खिलाफत अला मिनहाज नबूवा कायम हो जाएगी। मेरे नजदीक पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मेरा गुमान है वल्लाहु आलम, मैंने कहा था इन बातों में इख्तिलाफ की गुंजाइश है, ये कोई मैं कुरान और हदीस की रूह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है अफगानिस्तान की तकसीम हो जाएगी, पुख्तून हिस्सा जो है पाकिस्तान के साथ मिलेगा, और ये यहाँ पर वादी सिंध, जिसको इकबाल ने कहा है कारवां अज़ीम वादी दूर दराज आयत बरू, इस यहाँ पर खिलाफत अला मिनहाज नबूवा का निजाम कायम होगा और यहाँ से फौजें चलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, अरब के रेगिजार में 15वीं सदी के मुजद्दिद का ज़हूर हो जाएगा। मेहदी को हम मानते हैं मुजद्दिद, शिया मानते हैं 12वें इमाम जो छुपे हुए हैं। उनके इमाम मासूम जो है 12, उनमें से आखिरी जो है वो छुपे हुए हैं गार में 1200 बरस से, और वो जाहिर होंगे। ये उनका अकीदा है, हमारा नहीं है। हम समझते हैं जैसे हर सदी में अल्लाह मुजद्दिद भेजता रहा, इसी तरीके से मेरे गुमान में 15वीं सदी के मुजद्दिद जो है वो हजरत मेहदी हो। उनकी हुकूमत जाकर ये फौज कायम करेगी। अरबों में दम नहीं होगा, वो अपनी अय्याशियों की वजह से बिल्कुल खोखले हो चुके। दौलत की फरावानी और अय्याशी, ये भी सुनने में आता है दरोग बरदर्द रावी कि अगर कोई फौजी काफिला उनका चल रहा होता है तो वो बजाय ट्रकों में बैठने के वो अपनी कारों में बैठ के साथ साथ चलते हैं। वो ट्रक खाली चल रहे होते हैं। ट्रक की सख्ती जो है, सख्त सीट जो है बर्दाश्त करना उसके बस का रोग नहीं। बहरहाल यखरुजु नासु मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी, यानी सुल्तान हो, उसकी हुकूमत को मुस्तहकम। फिर हजरत महदी की तरफ से शुरू होगा मामला जिहाद, और ये सारा जो मुल्क छूट मुसलमानों के हाथ से निकल गए थे ये वापस ले। आज से कोई 40 साल कबल मैं बड़े भाई के साथ मशरकी पाकिस्तान था, उसमें 67 की बात कर रहा हूँ, शहर के लिए गए। मेरे एक हमनान असरारुल हक साहब वहाँ के चीफ इंजीनियर थे, पाक PW, उन्होंने दावत दी थी आओ, मैं यहाँ हूँ सैतरा, ढाका और उस तरीके से चट्टगांव, चट्टोग्राम से कहते। वहाँ एक मुलाकात में असरारुल हक साहब ने, वो अमरीका जा चुके, वहीं क्या बात हो गई, पहुंची वही खादना का खबीर था। उन्होंने एक जुमला कहा जिस पर मुझे बहुत पेश आया था। जुमला सुनिए, इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री एंड पाकिस्तान इज ओनली ए न्यूसेंस टू इट। अंग्रेजी दान लोगों ने तो समझ लिया होगा, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क और पाकिस्तान उसके लिए थोड़ी सी सरगरामी का बाइस है बस। आज ये जुमला 100% आपके लिए होता है। अगर आंखें बंद किए रखें तो और बात है, अगर हालात के रुख को न पहचानना चाहें तो पहन लगे रहे अपने धंधों में, कारोबार में, लामना खैसल वरना सूरत हाल बेशक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी उम्मीद का चिराग मेरा गुल नहीं, मध्यम पर्दे आए, टिमटिमा रहा है। लेकिन मेरा एक जो उम्मीद का सहारा है वो 400 बरस की तारीख है भारत हिंदुस्तान की, जिसके कोई बंद तकाते नजर आते और मुस्तकबिल की पेशन गोइयां है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो या माजी में रोशनी नजर आती है या हाल में नहीं, कुछ वी हैव बीन कट टू साइज। और जो थोड़ा सा शोशा छोड़ा है मुशर्रफ साहब ने कि मेरा जो चीन का दौरा था वो इसी मकसद के लिए था, वो बैलेंस करने के लिए गए थे। अव्वल तो चीन आपको घास डालेगा नहीं, अभी तवील अरसे तक उसका इरादा कन्फ्रंटेशन का है ही, वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगा हुआ है। सानियत अगर आपकी कोई पेशरफ्त हो गई तो आपके ऊपर जबरदस्त हमला जो है भारत का
اور افغانستان کی دونوں طرف سے۔ اب آپ شکنجے میں ہیں۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون اس ماسٹر وائس ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات۔ مجھے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی۔ تو کرزئی آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے۔ یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کے پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر کانٹا کا معجزہ کچھ تھا، اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تاتاریوں کی تاریخ میں دہرائی جا سکتی ہے۔ اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا انجام ہو، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان، اور یہ پیشن گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کرے۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو اسی ذات کا، شیڈول کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت کا قبول کرے۔ اب آئیے آخری کلائمیکس، یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے، پاکستان کدھر جا رہا، میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے۔ ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں۔ ہم کچھ آج سے کوئی 40 سال قبل گئے بڑے بھائی کے ساتھ، مشرقی پاکستان تھا اس کو، 67 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے خاندان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے، پاک PW، انہوں نے دعوت دی تھی، آپ یہاں ہوں سیکرا چاٹا اور قریب جگہ چٹاگانگ چاٹوگرام سے کہتے ہیں۔ وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کیا بات ہو گئی، پہنچی وہیں یہ خاندان کا خبیر تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا تھا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے بس۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہے تو پہن لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ فیصلہ ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی، الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں، متم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے، لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا حال میں نہیں کچھ، وی ہیو بین ویکٹورسائز۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو پاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی دونوں طرف سے۔ اب آپ شکنجے میں ہیں، وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون اس ماسٹر وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات۔ مجھے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی۔ تو کرزئی آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے، یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے، تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ، اور ہم اس وقت تقریباً یہودی استعمار کے سکندر میں جکڑے جا چکے۔ اس وقت میری کیفیت ہے وہ پھر بہت زیادہ مایوسی کی طرف راغب ہو، کوئی صورت تو نظر نہیں آتی۔ بھارت کی جنگی تیاریاں دیکھیے، بھارت کی قوت کا اندازہ کیجیے، بھارت اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ سے بات کر رہا ہے، امریکہ پر تنقیدیں کر رہا ہے۔ بھارت کا وزیر داخلہ چوہان جو ہے وہ اپنی لوک سبھا میں یا اس سے اوپر کا جو ہے غالباً اس کے جس کو سینٹ کے مقابلے کی جو شے ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ امریکہ ہیز ایول ڈیزائنز ان کشمیر، جس پر کہ بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی ہے اور امریکہ نے اس کے اوپر بڑی ناخوشی کا اظہار کیا۔ کرے ناخوشی، اس نے صاف کہا ہے، تو اس کا تو حال یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ بھارت ایک سپر پاور بن سکے، اس لیے وہ سارے کے سارے جو اڑگے لگا رہا ہے ہمارے راستے میں، تو بھارت تو بہت اونچا ہو چکا ہے۔ یہ تھا مسئلہ جس کے حوالے سے بات شروع ہوئی، اور میں سمجھانا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے ہاں کے فوجی آفیسرز تھے جو جاتے تھے ادھر ادھر، کہیں سے کوئی ہتھیار مل جائے، کہیں سے ہمیں کچھ مدد مل جائے، کہیں سے کچھ صورت جو ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے کچھ ساز و سامان مل جائے، لہذا باہر والوں کے لیے ان کو ورغلانا بہت آسان تھا۔ ایوب خان کو ورغلایا کہ جس اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی ہے اس اسمبلی کا گلا جب تک نہیں ٹوٹے گا ہمیں اطمینان نہیں آ سکتا۔ دستور ختم، دستوریہ ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانس، اور اس کے بعد سے جو اس ملک کی قومی زندگی کو ڈیسٹیبلائز کیا، اب یہ سب خارجی اثرات ہیں۔ اس کو تو میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں بہت سی تقریروں میں کہ اب جو آ رہا ہے مالیاتی استعمار۔ 500 برس پہلے دنیا میں کولونیلزم آیا تھا، لیکن وہ کولونیلزم جو یورپ کی مختلف استعماری طاقتوں نے افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں آ کر اپنی حکومتیں بنائی تھیں، اس کی نوعیت کچھ اور تھی۔ اب جو نیا استعمار آ رہا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ وہ استعمار کا براہ راست قبضہ، حکومت، اپنی فوج رکھنی ہے۔ ڈچ آ گئے، ملایا، انڈونیشیا، وہ جو بھی ہے، سماٹرا، جاوا،
اور ہندوستان میں پہلے برطانوی بھی آئے، فرانسیسی بھی آئے، ڈچ بھی آئے، ہوتے ہوتے برطانیہ رہ گیا، باقی سب جو ہے وہ یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے، مختلف لوگ آئے اور براستہ اپنی حکومت قائم کی۔ اب جو آ رہا ہے استعمار وہ حکومت قائم کرنے کا قائل نہیں ہے، حکومت قائم کریں گے اپنی فوج رکھنی پڑے گی، 100 کھکھیڑ بول لینے پڑیں گے، مقامی تحریکیں جو ہے ان کو دبانا پڑے گا، پولیس ایکشن کرنے پڑیں گے۔ ضرورت کیا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استعمار، ورلڈ بینک IMF کے شکنجے میں کس لو۔ پوری دنیا کی حیثیت جو ہے جو یہودیوں کے نزدیک گوئمز ہے، جنٹائلز ہے، یہ شکلاً انسان ہے، حقیقتاً حیوان ہے۔ جیسے گھوڑے کو کوئی تاغا چلانے والا جو ہے شام کو کچھ نہ کچھ دانا ڈالے گا تو اگلے روز جوتے گا، باقی یہ کہ اصل کمائی تو اس کی ہے، دن بھر میں اس نے 100 روپیہ بنایا تو اس کا ہے، البتہ اتنا کچھ تو دینا پڑے گا گھوڑے کو کہ کل بھی اسے دوبارہ تاغے میں جوت سکے۔ بس اس درجے میں دنیا کھائے، کام کرے، باقی ساری بلائی، سارا مکھن وہ ہمیں دے گا۔ وہ استعمار ہے کہ جو اس وقت آ رہا ہے، اس استعمار کے ایک اعتبار سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم شکنجے میں جا چکے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، یوں سمجھیے اللہ نے کہاں تک ہمیں پہنچایا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ آیات کے حوالے سے پچھلے دنوں میں جیل میں تقریر کر رہا تھا، اس جلسے میں ایک نوجوان نے علامہ اقبال کے 3 شعر پڑھے تو میں نے بھی ہوں گے، لیکن اب میں چونکہ بہت عرصہ ہو گیا، میں کتابوں سے تو نہیں پڑھتا، میری تو پرانی یادداشت سے جو کچھ ہے وہی محفوظ ہے، تو وہ میرے ذہن سے اترے ہوئے تھے، لیکن میں چونک سا گیا۔ شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ نظر آشوب نہیں بحر عرب میں، جو مجھ میں ہے پوشیدہ وہ طوفان کدھر جائے۔ میں تو حیران رہ گیا، علامہ اقبال کس کیفیت میں ہوتے، اس کا اندازہ کیجیے شعر، وہ نظر آشوب نہیں بحر عرب میں، جو میں کہتا ہوں آج بار بار کہتا ہوں، عالم عرب گیا، اسرائیل کے انگوٹھے تلے ہیں، امریکہ کی جیب میں، جدید استعمار کے بندوں میں پھنس۔ اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں وہ نظرت آشوب نہیں بحر عرب میں۔ اس شعر کو سمجھیے کہ اگر فرض کیجیے پاکستان کے یہ جو موجودہ پانچ دریاؤں میں طغیانی آئے، طوفان آئے، پانی جائے گا کہاں؟ آخر کار دریا سندھ سے ہوتا ہوا آخر جائے گا بحر عرب کے اندر۔ اس میں وہ ظرف ہی نہیں رہا کہ وہ اس طوفان کو جھیل سکے جو میرے اندر ملک ہے۔ وہ نظرت آشوب نہیں بحر عرب میں، جو مجھ میں پوشیدہ وہ طوفان کدھر جائے۔ اور آخری شعر اب علامہ اقبال اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، مجھے تو اس میں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ وہ آیات الہی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس راز کو فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت۔ صورت یہ ہے کہ ہمیں وہ اونچا مقام دیا گیا تھا اور ہم اس وقت تقریباً یہودی استعمار کے شکنجر میں جکڑے جا چکے۔ میری اس وقت جو کیفیت ہے، میں نے بارہا مختلف مواقع پر یہ بات کہی ہے کہ انسان میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ اسی کو اہل تصوف کی اصطلاح میں قبض اور بسط بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی طبیعت میں انشراح سا ہوتا ہے، امید کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، آدمی کو خود اعتمادی بھی محسوس ہوتی ہے، کچھ حالات کے اندر بھی بجائے تاریک پہلوؤں کے کچھ اگر روشن پہلو تو نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بسط کی کیفیت کہلاتی ہے، شرح، انشراح اور بسط۔ اور کبھی انسان کے اوپر کچھ نا امیدی سی طاری ہو جاتی ہے اپنے بارے میں بھی کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، کچھ نہیں ہے، میں کیا کر سکوں گا، میں نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر بھی جو تاریکی کے رخ ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو نا امیدی اور امید، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ بندے کا مقام اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہے، بین اور رجا، خوف اور رجا کے بین میں رہنا چاہیے۔ تو آدمی ان دونوں کے درمیان کبھی امید اور کبھی ذرا نا امیدی کی سی کیفیت جو ہے عام طور پر آدمی اس میں آسیلیٹ کرتا ہے۔ اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ پھر بہت زیادہ مایوسی کی طرف راغب ہے۔ کوئی صورت تو نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں، کوئی امید بد نہیں آتی، یعنی کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر تباہی معلوم ہوتا مقدم۔ وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ میں اس مقام پر آ کر لڑکھڑا جاتا ہوں تو سورہ توبہ کی ان آیات میں فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کیا یہ فیصلہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو چکا؟ علامات نفاق تو پوری کی پوری موجود ہے، نفاق باہمی کا نقشہ جو ہے وہ تو علم نشاں ہے نگاہوں کے سامنے۔ کیا إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ کا فیصلہ بھی ہو چکا؟ اسی طرح اس آیت میں بھی فَكَانَ مِنَ الْغَابِرِينَ ہو گیا۔ کیا یہ آیت بھی 100% ہمارے حالات میں منطبق ہو گئی؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اور یہ جو کتے کی مثال دی گئی ہے، ہمارا حال جو ہے امریکہ کچھ کار لے تب بھی اسی کا پاؤں چاٹ رہے ہیں، اور وہ ہمیں کچھ کار دے تب بھی اسی کا پاؤں چاٹ۔ کم سے کم یہ نقشہ جو کتے کا ہے، پالتو کتے کا، وہ تو جو کر تو ہمارے اوپر کہاں جائے اور جائے کدھر؟ خاص طور پر جب سے دنیا یونیپولر ہو گئی ہے، کیا کریں؟ اپنے پاؤں پر ہم نے کھڑے ہونا سیکھا نہیں، پہلے دن سے نہیں سیکھا، اللہ تللے کی امداد کے سہارے عیش کی قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی، ایک دن وہ رنگ لا رہی ہے۔ ہمارا اسٹینڈرڈ اونچا ہے، ہندوستان کا اسٹینڈرڈ نیچا ہے، بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن ہندوستان نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا، کوئی شے آسودگی کی، کوئی شے آسائش کی، کوئی عیاشی کی امپورٹ نہیں ہونے دی، اپنے ملک میں بناؤ تو استعمال کر۔ 50s کی بات کر رہا ہوں، 55 56 کی، کہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے تو فوت ہو گئے حاجی عبدالرحمان صاحب، میں ڈومری میں تھا ان دنوں، جو اب سائیوال کہلاتا ہے، وہ پہلی مرتبہ ہندوستان جا رہے تھے تو ان کے سکھ دوستوں کی فرمائش آئی کہ ہمارے لیے تھرموس لے کر آئیے۔ ہندوستان کو تھرموس نہیں تھا، جب تک انہوں نے اپنا نہیں بنا لیا، اپنا بناؤ تو استعمال کرو، امپورٹ نہیں ہوگا۔ یہاں انفراسٹرکچر ہے، وہ میزائل بنا رہے ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک بنا رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ یا تو یہ کہ قرض، اور یا یہ کہ کچھ ہمارے یہ امارات میں باہر گئے ہوئے لوگوں کا کچھ پیسہ آیا، باہر جا کر انہوں نے جو کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں فساد پیدا ہوئے، یہاں بیویاں، جوان بیویاں بغیر شوہروں کے رہ رہی ہیں، جو اس سے فسادات ہوئے، کس کو معلوم نہیں کہ کیا کچھ ہوا۔ پیسہ بنایا تو پیسے سے کیا آیا؟ ٹیپ ریکارڈر آیا، بڑے اچھے سوٹ کیسز آ گئے، یہ چیزیں آئی، اس سے بھی ہم نے اپنا کوئی انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش۔ تو کیا ہے مسئلہ ہوا؟ ہمارے پاس سوائے چارہ کیا ہے؟ میرا یہ حال بھوت کی تو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم ہے کہ میرے فرش پر نرین۔ یہ حال ہمارا اور امریکہ کا ہے، یہ حال ہمارا اور IMF کا ہے، یہ حال ہمارا اور ورلڈ بینک کا ہے۔ وہاں سے انسٹرکشن آتی ہیں، وہاں سے احکام آتے ہیں، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ اب یہ خبر دی گئی ہے کہ اگلے مالی سال میں 70% آف ٹوٹل ریونیوز آف پاکستان ول بی یوزڈ ان ڈیٹ سروسنگ، سود ہو جائے گا 70% کل آمدنی۔
تو ایک تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ شاید صورتحال جو ہے وہ آخری درجے کو پہنچ چکی، لیکن جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، جب تک سانس تب تک آس، اور آس نہ بھی ہو تب بھی احساس فرض کو ہے کہ کرنا ہے، ہم بری نہیں ہو سکتے۔ اول تو یہ کہ آج ہی میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہے آیات، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص کے ساتھ توبہ کی، اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کے کیا تقاضے ہیں، لیکن بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے دارت بنانے کی، جیسے سورہ یوسف نے فرمایا لا تیاسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فیضان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی عجب نہیں، کیونکہ اگر یہ ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول کر لی، لیکن اس کی لازمی بات کیا تھی، پوری آبادی جو ہے توبہ کرنے کے لیے باہر آ گئی، چیختے ہوئے چلاتے ہوئے گڑگڑاتے، اور اس کا اصل سبب کیا تھا؟ یہ ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہے، اصل میں رسول سے ایک ایسی اجتہادی خطا ہو گئی تھی جس کا کریڈٹ مل گیا قوم، ہجرت کی اجازت آئے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، رسول نہیں جا سکتا، اپنے پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک ایکسپریس پرمیشن نہ آئے، جیسا سیرت کے واقعات میں آپ پڑھتے